बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपसे यही कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जुमअतुल मुबारक का दिन है और तारीख 16 जनवरी है। आज दो अहम गर्दिश करती हुई अफवाहों के हवाले से बात करेंगे। दो अहम गर्दिश करती हुई अफवाहें कौन सी हैं? एक तो यह अफवाह गर्दिश कर रही है कि हाफिज साद रिजवी के हवाले से एक ऑडियो लीक है, उसमें क्या कहा जा रहा है इस पर बात करेंगे। और दूसरा कि हाफिज साद रिजवी को खुदा न खास्ता हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अमरीका के हवाले कर रही है। अब कुछ लोग ये चमेगोइयां कर रहे हैं, ये अफवाहें फैला रहे हैं, ये हर्जा सराइयां कर रहे हैं, जो किसी भी तौर जो है वो इसको कबूल नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है, और वो पेशरफ्त ये हुई है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो कि इससे कबल रूयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, वो इस वक्त काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं। और उन्हीं की काविशों और कोशिशों की बदौलत हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने जिन मसाजिद और मदारिस को अपनी तहवील में लिया था, वो मसाजिद और मदारिस जो हैं वो उन उलमा को वापस कर दिए गए हैं। और ख़ास तौर पर उसमें तहरीक लब्बैक के भी मदारिस और मसाजिद थी, और वो भी उनको वापस की गई हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि हालात बेहतरी की जानिब जाने वाले हैं, या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को सेटल किया जा रहा है। तो ऐसे मौके पर कुछ लोग व्यूज़ की खातिर सोशल मीडिया पर जो है वो कुछ ऐसी बातें फैला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक मुनज़्ज़म सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, और जिसमें बाकायदा एक हैशटैग यूज़ हो रहा है कि डटा हुआ है साद रिजवी, तो उस पर हम देख रहे हैं कि जो पोस्ट्स की तादाद है या एक्स पर ट्वीट्स की तादाद है वो तकरीबन 20 लाख से तजावुज कर चुकी है। कल हमने बात की थी कि मिलियंस हैं, लेकिन अब 20 लाख से जो है वो तजावुज कर चुकी है। और तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो साद रिजवी के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, अनस रिजवी के साथ इजहार यकजहती करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं, मैं उन ट्वीट्स का, उन पोस्ट्स का मुशाहिदा भी कर रहा हूं, कहीं भी मुझे एक भी पोस्ट, एक भी ट्वीट जो है वो इखलाक से गिरी हुई नजर नहीं आई, बल्कि तहरीक लब्बैक के कारकुन अपने अमीर की रिहाई का मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी यह बात की थी कि जो अहम मुतालबात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत के सामने रखे गए हैं, और जिस अहम शख्सियत की मुलाकात हुई थी, उस अहम शख्सियत के जरिए वो तमाम जो मुतालबात थे वो हुकूमत तक पहुंच चुके हैं, हुकूमत की मेज पर पड़े हैं। और अब उन मुतालबात में जो सारे मुतालबात, तकरीबन मुतालबात, मेरे ख्याल में बासानी हुकूमत उसको मान लेगी, लेकिन उसके बदले में हुकूमत के भी कुछ मुतालबात हैं, और हुकूमत जो है वो अपने मुतालबात उस अहम शख्सियत के हवाले करेगी। और हुकूमत ने इस पर 4 से 5 दिन का वक्त मांगा था, और अब 2 दिन इस पर गुजरे हैं। तो वो मुतालबात भी जब हमारे सामने आएंगे तो हम आपको उससे भी आगाह करेंगे। लेकिन इस हवाले से जो मेरी कुछ हुकूमती लोगों से बातचीत हुई है, हुकूमती ज़ुआमा से जो मेरी गुफ्तगू हुई है, उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने ये कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अपने एहतजाज का तरीक़ाकार चेंज करना पड़ेगा। जब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने एहतजाज का तरीक़ाकार तब्दील नहीं करेगी और जिस अंदाज से एक मरबूत जामे हिकमत अमली के तहत एहतजाज नहीं करेगी, तो उस वक्त तक शायद मामलात सेटल ना हो। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हुकूमत को जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मार्च का ऐलान करती है, और मार्च जो है वो लाहौर से शुरू होता है
اور وہ اسلام آباد تک پہنچانے کی بات ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کا مرکز چونکہ جو جامع مسجد رحمت اللہ عالمین ہے تو وہاں سے یہ مارچ شروع ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پر اسلام آباد تک آتا ہے, فیض آباد تک آتا ہے. تو حکومت کو صرف اس بات پہ اعتراض ہے اور حکومت ہمیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر یہ احتجاج کا طریقہ کار تبدیل کر دیں تو شاید ہم بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں. اور میں نے آج سے 10-12 دن پہلے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے احتجاج کی حکمت عملی پہلے ہی تبدیل کر دی ہے اور نئے سرے سے اثر نو ترتیب دی ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ جب احتجاج کا اعلان ہوگا تو وہ مارچ کی صورت میں نہیں ہوگا بلکہ ایک مخصوص جگہ کے حوالے سے کارکنان کو بتا دیا جائے گا اور وہ جگہ کو ڈسکلوز بعد میں کیا جائے گا, مطلب پہلے ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا. تو جناب یہ احتجاج کا طریقہ کار, یہ حکمت عملی پہلے ہی ترتیب دی جا چکی ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے. اور دوسرا حکومت کا جو مطالبہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ جو پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث ہوں گے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ شاید حکومت کا یہ مطالبہ نہیں مانے گی, کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کا یہ موقف ہے کہ جن پولیس والوں کو پر تشدد کیا گیا وہ شہید ہوئے یا فائرنگ سے شہید ہوئے تو وہ حکومت کے اپنے لوگوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے, وہ تحریک لبیک پاکستان کے ہاتھوں ان کی موت جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس پر کچھ باتیں جو ہیں وہ شاید تعطل کا شکار ہوں, لیکن جو تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات ہیں اس میں سب سے پہلے تو تحریک لبیک پاکستان پر جو لگائی گئی پابندی ہے اس کو ہٹانے کا مطالبہ ہوگا. دوسرا جو گرفتار رہنما و کارکنان ہیں ان کو رہا کرنے کا مطالبہ ہوگا, اور پھر ایک اور مطالبہ جو منجمد اکاؤنٹس اور جو املاک سیل کی گئی ہیں وہ ڈی سیل کرنے کا مطالبہ ہوگا. تو اس میں یقینی طور پر بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو شاید حکومت جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لے, کیونکہ شواہد جو ہے وہ اکٹھا کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور بار ثبوت جو ہے وہ اس وقت حکومت پر ہے کہ حکومت نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح کون تحریک لبیک کا جو کارکن ہے وہ اس میں ملوث تھا. تو اسی لیے اب شاید حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے تحریک لبیک کے مطالبات کو تسلیم کر لے, لیکن کچھ مطالبات شاید معاہدے میں جو معاہدہ ہوگا اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید ابھی سامنے نہ آئیں, لیکن بعد میں سامنے آئیں گی جب معاہدہ ہوگا. لیکن حکومت کی اس پر ورکنگ جو ہے وہ جاری ہے. اب رہی بات ایک آڈیو لیک کی, تو یہ آڈیو لیک جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو آڈیو ہے یا یہ ساؤنڈ کلپ ہے یہ کسی بھی طور کسی حکومتی نمائندے کی آواز نہیں لگ رہی, بلکہ یہ آواز جو ہے وہ کسی عام سے شخص کی لگ رہی ہے جو اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ شاید امریکہ, کیونکہ امریکہ کے خلاف جو اور اسرائیل کے خلاف احتجاج تھا تو شاید یہ کام نہ کریں, یا اس آڈیو میں یہ تک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کہیں تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کو امریکہ کے حوالے تو نہیں کر دیا گیا. یہ ورڈنگ بھی اس میں شامل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے حوالے کرنا یا نہ کرنا, میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ریاست پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ہمیشہ کام کرتی ہے, اور کبھی بھی جو ہے ہم نے آپریشن بنیان و مرصوص میں دیکھا کہ بھارتی پروپیگنڈے کا مردانہ وار جو ہے وہ مقابلہ کیا تحریک لبیک کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں. انہوں نے ہر پاکستانی کی طرح ان کے دل بھی پاک فوج کے لیے دھڑکتے تھے
اور ان کے دل بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جان و مال کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرنے کا اعلان کر چکے تھے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ پہ بیرونی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں تو پھر دشمن آپ پر بآسانی حاوی ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام کسی بھی دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے متحد تھے، متحد ہیں اور متحد رہیں گے، کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بزدل ہے، رات کی تاریکی میں ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان جو ہے وہ انہیں دندان شکن جواب دیتے ہیں اور اس دشمن کے دانت جو ہیں وہ کھٹے کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو جری جوان ہیں وہ ایمان کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے، کچھ افواہیں ہیں، کچھ ہرزہ سرائیاں ہیں، اور کچھ لوگ تحریک لبیک کے کارکنوں کو اشتعال دلانے کی بھی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ملک دشمن بھی ہیں، وہ لوگ جو ملک دشمن قوتوں کے اعلی کار ہیں، ملک دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو اشتعال دلایا جائے اور وہ ایک مرتبہ پھر کسی ایسے احتجاج کا اعلان کریں اور پھر ان کو جو ہے وہ ایسی مشکلات درپیش ہوں۔ لیکن جو اس سے پہلے تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج کا اعلان کیا تھا وہ غزہ کے مظلوم معصوم نہتے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیا تھا۔ اور میں نے بات یہ بھی کرنی ہے کہ اگر آپ ایسے کوئی لوگ جو آپ کی صفوں میں ہیں یا ایسے لوگوں کو آپ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ان سے کنارہ کر لیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ہمیں عزیز ہے اور اس پاک وطن کے اس سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں، تو اس وطن کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تو میں جناب آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر جو چیزیں، جو باتیں ہمارے ملکی مفاد کو نقصان پہنچائیں، ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور تحریک لبیک کے لوگ محب وطن پاکستانی، پاکستان سے والہانہ عقیدت و محبت رکھنے والے لوگ ہیں اور اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ اس ملک کے بنیادوں کی اپنے خون سے آبیاری کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جناب حافظ سعد رضوی یا حافظ انس رضوی کو کسی بھی طور کسی بھی ملک کے حوالے نہیں کیا جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب معاملات جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے ہی ہمیں کوئی کلیو ملتا ہے، جیسے ہی کوئی ہمیں ٹپ ملتی ہے اس حوالے سے، تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے کہ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن علماء اکرام جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی، اور یا جو دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی، تحریک لبیک پاکستان کے امیر اور دیگر جو رہنما و کارکنان جیلوں میں قید ہیں اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں، اور وہ تحریک لبیک کے امیر سمیت رہنما و کارکنان کی رہائی کے لیے سرکردہ ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو افہام و تفہیم سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے اور اس ملک کو بہتری کی جانب لے جایا جائے۔ تو جناب آپ سے یقینی طور پر جو گزارش ہے کہ وہ یہی ہے کہ کچھ باتیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ہم صبر کر رہے ہیں، آپ بھی صبر کر رہے ہیں، ہم سب صبر کر رہے ہیں، اور اسی صبر کا پھل جو ہے وہ ہمیں جلد ملے گا، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے ملے گا اور کون سی خوشخبریاں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی اور کس طرح ملیں گی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔